बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। हमेशा गुफ्तगू के दौरान बात करते हुए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन होगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी 9 मई के वाक़ये के हवाले से कहा है कि इसकी तमाम जड़ें जो हैं वो इमरान खान की 1 साल की तकारीर में मिलती हैं। जबकि निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने कहा है कि 9 मई के जो दहशतगर्द हैं वो जमान पार्क में छुपे हुए हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियां सैफुर रहमान साहब, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इस तरह के वाक़ये की दोबारा इजाज़त नहीं होगी, जबकि इंसाफ के मुताबिक जो है वो उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजाज़त तो पहले भी नहीं होनी चाहिए थी, दोबारा की तो बात देखें। रियली ये बात है कि रियासत जो होती है ना उसका काम है प्रोटेक्ट करना, इमलाक भी, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और तहफ़्फ़ुज़ की फीलिंग देना। लेकिन एक तो आप कहते हैं ना कि जी एक सिंबल है जी जना हाउस को खाकस्तर कर दिया गया, ये वो सिंबलिज्म के अलावा आपने देखें जो टेररिस्ट का तरीकाकार क्या होता है। टेररिस्ट कहते हैं हमारा ये मिशन नहीं होता कि हमने जाके किसी बंदे को खास जगह पे हिट करना है। वो कहते हैं अगर ना भी हो तो हम कहते हैं बाहर फट जाओ। सिर्फ यह है कि लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए कि हम ऑपरेशनल हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, और वो जो स्टेट को थ्रेट करना होता है। तो ये वाकयातन ये जो वाकयात हुए हैं इनको सिर्फ महज आप इस तरह ना लें कि सिर्फ फौजी इंस्टॉलेशन है, ये मुल्की इंस्टॉलेशन हैं और मुल्क की सलामती की अलामत है। और देखा जाए तो ये जो वाकयात हुए हैं इनको जिसने भी इंस्टिगेट किया है तो इसके पीछे वो जो जहर आलूद इंजेक्शन लगाते रहे हैं इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से, तो वो आदमी के अंदर जो है ना एक देखें, मैंने जैसे पहले भी प्रोग्राम्स में कहा है, जो आपका सियासतदान होता है वो एक मोलम की तरह होता है। फिर उसका जो फॉलोअर होता है और ख़ासतौर पर जो अंधी तकलीफ करने वाला ब्लाइंड फॉलोअर होता है वो तो कहता है बस ये ही है सब कुछ। ये जो कहता है ओए तो उसको भी ओए का मजा आता है। आप देखें फिल्म देखिए ना, फिल्म में हीरो और विलन आपस में लड़ रहे होते हैं तो आप हर बंदा खुद को हीरो समझ रहा होता है कि मैं विलन को जब वो मुक्का मारता है वो समझता है कि मैं मार रहा हूँ। अब इमरान खान साहब जब चैलेंज करते हैं बड़े बड़े बुर्जों को, बड़े बड़े अथॉरिटीज को, तो वो आम आदमी है उसको भी बड़ा मजा आता है कि वाह जी वाह क्या बात है, मैं कुछ हासिल तो नहीं कर सका इसी बहाने। तो वो ये एंजॉयमेंट, वो वीडियो गेम चल रही थी, इमेजिनेशन तसव्वुराती। तो वो जो हेरोइज्म चल रही है ना, हीरो वर्शिप, और उसमें ये भी आप देखें बाज़ लोग इशारा क्रॉस करके ना उसमें बड़ी हेरोइज्म महसूस करते हैं कि मैंने जनाब वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का जहाँ पे ये जो सिंबल होते हैं आपकी मुल्की सलामती के या मुल्क के असासे होते हैं, वहाँ पे जाके आप दाखिल हो जाएं, आपकी रसाई हो जाए, आप रैंसैक कर दें, उनको कब्जा कर लें, थ्रेटन कर दें, तो आपको वो एक फतूहात जो है ना, एक फतूहात का एक पूरा नशा सा वो मजा सा आता है। तो दरअसल बुनियादी तौर पे मुल्क को संवारने का एक ही तरीका होता है कि मुआशरे को मुस्तहकम करें। मईशत तो खुद बहुत होगी, मईशत देखिए, मईशत का कोई भी जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। इमरान खान के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। खुद उनकी अपनी कसौटी देखे ना, उन्होंने 7 माह असद उमर को पूरा खिलवाड़ करने का मौका दिया, तो 7 माह के बाद उनको गुस्से में जाके कहा कि चल भी निकल तुमसे तो संभाली नहीं जा रही मईशत। तो मईशत तो देखें अवाम होती है, अवाम इकोनॉमिक इंजन होते हैं। आपका स्किल्ड लेबर, आपका अनस्किल्ड लेबर, वो वैल्यू एडिशन करता है नेचुरल रिसोर्स को, और जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें वैल्यू एडिशन मजदूर करता है, स्किल्ड बंदा करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, डॉक्टर्स, जो भी प्रोफेशनल हैं, तो वो जाके फिर मुल्क की जो मजमूई मईशत है उसमें इजाफा होता है। लेकिन अब हो गया रहा है कि मईशत अनहेल्थी डिबेट के अंदर चली गई है। सही, मैं तो कहता हूँ कि एक मजदूर है वो 10 ईंटें उठाता था अगर 5 मिनट में, वो 2 उठा रहा है, 8 ईंटें वो इमरान खान के नाम कर देता है या वो किसी और बहस में, लड़ाई झगड़े में या सियासी बहस में चला जाता है ना।
کہ جی شباش بھی بچے گا، فلاں بچے گا، بندیال صاحب کیا کریں گے، فلاں کون کیا کرے گا. کنفیوز سچویشن ایک انہیلتھی ڈیبیٹ تھی کہ ماضی میں آپ کے بغداد تخت و تاراج ہوا، پتہ آپ کو انہیلتھی ڈیبیٹس ایسی ہوتی تھی کہ جن کی ضرورت ہی نہیں تھی سرے سے. وہ تو یہ موقع نہیں کہ ہم وہ ڈسکس کریں کہ وہ خام خواہ کی جو ڈیبیٹ ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے سٹوری ٹیلنگ، سٹوری لسننگ ہمارا ایک ہابی بن گئی ہے. اور اس میں خان صاحب نے بہت بڑا ان کا کردار ہے، ایک بڑی اچھی سٹوری بلڈ کرتے ہیں. میرے پاس ان کے ان کے ایک عزیز بیٹھے ہوئے تھے چند دن پہلے، کہتے ہیں جی میں سمجھتا تھا کہ پاکستان میں اور بڑے بڑے جھوٹے ہیں، لیکن یہاں تو پتہ نہیں کہاں چیزیں گھڑی جاتی ہیں. اور وہ پھر بیانیہ، جسے ہم بیانیہ کہتے ہیں، ویسے مجھے بیانیہ کا لفظ بڑا زہر لگتا ہے، لیکن بہرحال وہ آپ ایک سوچ ڈیولپ کر دیتے ہیں، ایک تھیم ڈیولپ کر دیتے ہیں، تو اس فینسی سٹوری کے اندر آپ لیو کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم کوئی منزل اچیو نہیں کر پائیں گے نا. منزل تو لیڈر تو نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ انجینئر ہوتا ہے، لیڈر تو قائد ہوتا ہے جو آپ کو ایک ماحول دیتا ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ. تو وہ کہتا ہے جی آگے بڑھو، ورک فورس کو موبلائز کرتا ہے. تو ورک فورس تو اب رہ گئی ہے سٹوری فورس. وہ تو سٹوری فورس رہ گئی ہے کہ آپ سٹوری سنتے ہیں. پرانے زمانے میں ہوتا تھا قصہ گو ہوتے تھے، وہ چونکوں میں بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تو صاحب وہ فلاں وقت میں ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی بڑی غصے والی تھی، وہ شادی نہیں کرتی تھی کسی سے. یعنی کوئی بھی کہانی سنانے، کہانیوں میں اگر آپ انوالو ہو جائیں. دنیا میں کتنے کرزمیٹک لیڈر ہیں جنہوں نے ملک سنوارے ہیں. ہر وقت تو کرشمہ ساز لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی نا. اب ایک 100 سال کی تاریخ کسی ملک کی دیکھ لیں، کوئی ایک 10 سال 5 سال 1 سال کوئی کرشمہ ساز لیڈر آیا ہوگا، باقی تو سارے نان کرزمیٹک لیڈر ہوتے ہیں. ملک کو تو ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مینجمنٹ کرے، جو یہ جو فورس ہے عوام کی، اس کو ایک چینلائز کریں. تو وہ آپ نے عوام کی فورس کو چینلائز کر کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا شروع کر دیا. آپ کی جو علامت تھی ایم عالم کی، جو انہوں نے فتوحات، بڑی افسوسناک بات ہے جب یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم اب ڈسکشن کیا کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ کتنی افسوسناک، بلکہ مجھے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، تو میں کہ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ مسلح افواج جن کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ ہم اظہار یکجہتی کریں گے. ملک کے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی قوم تو ہمیشہ سے کھڑی تھی اور وہ قوم کے ساتھ تھے. کہ ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو کبھی یہ فیل ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ علیحدہ ہیں اور یہ علیحدہ ہیں. یہ جو بالکنائزیشن، کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی نا، مورچہ بندی، ہم مورچوں میں تقسیم ہو گئے نا، اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھ گئے اور اسی کوشش میں ہے کہ کس طرح گرانا ہے دوسرے کو. تو وہ جب ہم گرانے کا یا ایک دوسرے کو، اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بک لکھی گئی تھی ہیرس نام کا کہ آئی ایم اوکے یو آر اوکے. وہ کہتے ہیں بیسٹ فارم آف سوشل لیونگ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی اچھا ہوں آپ بھی اچھے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں اچھا ہوں آپ سب برے ہیں، بالکل میں پارسا ہوں آپ بد ہیں، میں نیک ہوں آپ سارے غلط ہیں، میں محب وطن ہوں آپ غدار ہیں. یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جاوید فاروقی صاحب. یقین کریں میں سارا دن شرمندہ ہوتا رہتا ہوں کہ یار میں غدار نہیں. بالکل یہ بات جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو سیاسی عدم استحکام تو ایک علیحدہ ایشو ہے، ایک بڑا اہم ایشو ہے. دوسری جانب کور کمانڈر ہاؤس پر اس طرح حملہ کرنا، بدتمیزی کرنا، سی ایس ٹی کو، سرکاری حساس املاک کو جلا دینا، بدتمیزی کرنا، یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کلچر جس جماعت کی جانب سے بھی دیا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیں عمر، جو 9 مئی کے واقعات ہے نا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک حد جو ہے نا وہ کریٹ کر دی ہے. 9 مئی سے پہلے کا پاکستان اور 9 مئی کے بعد کا پاکستان اب ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہوگا. 9 مئی کے واقعات نے یہاں پر بہت سے چہرے بھی جو ہیں وہ بے نقاب کر دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ وہ تو بلا شبہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایسے واقعات کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی اور یہ قابل برداشت بھی نہیں ہے. آپ کی سٹیٹ کی اس کی بقا اسی میں ہے. سر ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب کا کیا کیس ہے؟ خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک پولیٹیشن اور ایک جنگجو اور مہمجو میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھ سکے. سیاست جو ہوتی ہے نا ایک مہذب معاشرے میں، ایک اسٹیبلش سٹیٹ کے اندر سیاست ہوتی ہے. اسٹیبلش سٹیٹ کے اندر مہم جوئی اور جنگ جوئی نہیں ہوتی. خان صاحب کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آج بھی جنگ جوئی آنا ہے، مہم جوئی آنا ہے.
اگریسو ہے. جبکہ پالیٹکس جو ہے یہ ایک بہت ہی آرٹسٹک کام ہے, لطیف کام ہے یہ, اور ہمارے ہاں تو اسے بڑے ایک تانے کے طور پر لیا, میرے ساتھ سیاست نہ کر بھائی. یہ بات نہیں, پالیٹکس تو بہت باکمال کام ہے جی, بالکل سب کو لے کے چلنے کا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. بھائی یہ آپ کے سماج کے اندر ایک اعلیٰ ترین جو کام ہے وہ پالیٹکس ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو خان صاحب نے بدقسمتی سے اس پالیٹکس کو مہم جوئی اور جنگ جوئی کی طرف لے گئے. آپ یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں انہیں کہا گیا, سپریم کورٹ کے اندر بھی کہا گیا کہ آپ اس کی مذمت کر دیں, انہوں نے مذمت نہیں کی. انہوں نے کہا اس پر افسوس کر دیں, جبکہ فواد چودھری سمیت ان کے جو دیگر لیڈر ہیں وہ مذمت کرنا شروع ہو چکے. آج پھر جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے, کل جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شاید میرا آخری خطاب ہو, ایک دفعہ کے وہ تو ایک ہمیشہ تھوڑے عرصے بعد کہتے ہیں کہ 50 کے قریب ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے کہا یہ میرا آخری. مرن تو پہلے مرن کا شوق ہے. وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو میاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امیجینیشن ورڈ, وہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیتے میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اچھا جو باتیں جو کہی جاتی ہیں نا جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے نا, پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے, یہ کہاں جا کے اس کا کھرا ملتا ہے. اچھا وہ لوگوں کا کام آسان خود ہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے جس طرح سے گرفتار کیا گیا اس کا ریئیکشن اسی طرح سے آنا تھا. یہ کہا ہے, بالکل یہ کہا ہے نا انہوں نے, مجھے جس طرح سے گرفتار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگین اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس ایکٹ کو اور اپنے لوگوں کو. اور یہ بات جو ہے یہ ان کے ورکر کے اندر یہ اپروچ کب آئی ہے, آپ کو یاد کریں سوری جی کہ خان صاحب اپنے جلسوں میں یہ کہتے تھے میں باپ ہوں, میں باپ کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں قوم کے باپ کی طرح سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیچ کر رہے تھے, جی بالکل آپ ٹریننگ کر رہے تھے, آپ نے ذہن سازی کی, آپ نے پوری ایک جنریشن کی ذہن سازی کی. اور اس کی ذہن سازی کس طرف کی کہ آپ جلاؤ گھراؤ آپ نے چھین کر لینا ہے. سو یہ انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے, قوم کا بھی کیا, بلکہ انہوں نے اس ملک کی سیاست کا نقصان کیا ہے بہت بڑا. اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو جو جنرلی جو پالیٹکس کرتے ہیں انہیں آزمائش سے دوچار کر دیا ہے کہ اب ہم پالیٹکس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں, اب ہم پالیٹکس کریں کس طرح سے. انہوں نے نئے پیرامیٹرز جو ہیں وہ لے کے آ گئے ہیں اس پالیٹکس کے اندر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر دوسری جو سیاسی قیادت ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے. میں عمر اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اگر خان صاحب بھی اگر تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو یہ سارے ہی جو ہیں وہ 60+ ہیں اور سمجھدار ہیں, ساروں نے بڑی میچور ہے اس وقت آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ. اس اتنی میچور پولیٹیکل لیڈرشپ سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خان صاحب خود بھی جس عمر کی جس حصے میں پہنچ گئے ہیں وہاں پر انہیں چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کی قوم بناتے ہیں. وہ سیاست میں جو ایک سیاست ہے, ایک ہے ذمہ دارانہ سیاست. جی جی, عمران خان ذمہ دارانہ سیاست نہیں کر سکے. انہوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھایا ہے, غیر ذمہ دارانہ تقاریر کی, غیر ذمہ دارانہ اقدامات کیے. حکومت کی تو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے, اپوزیشن کر رہے ہیں تو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کر رہے ہیں. اور وہ اس میں سب سے بڑا لاس جو کر رہے ہیں وہ پوری قوم کا کر رہے ہیں, پوری ایک جنریشن کا کر رہے ہیں کہ اسے غلط راستے پر اور غلط رویوں کی طرف اسے دھکیل. بالکل بالکل. اور سجاد انور صاحب اگر اس میں ساری سچویشن میں ساری صورتحال دیکھیں تو بالکل جس طرح جاوید فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاست تو ایک بڑا مقدس ایک پروفیشن, اگر آپ بات کریں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اور جب لیڈر ہوتا ہے, کوئی بھی لیڈر ہو, سیاسی لیڈر, اس کو فالوئنگ ہوتی ہے. لیکن اگر اس کی فالوئنگ یہ ہو, آپ کو یاد ہوگا 2014-11 سے یہ جو ٹریننگ ان کی دی جا رہی ہے وہ ایک مسلسل 13-14 سال کا ایک پروسیس ہے. 2014 میں جلاؤ گھراؤ, بجلی کے بل جلا دیں, آپ نے بل نہیں جمع کرنے, اب یہ اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ہاں عمر, اصل بات یہ ہے کہ جو سیاست اب نشانے پہ ہے نا, اور سیاست کے بارے میں مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی ریزن صرف عمران خان نہیں. عمران خان نے آ کے نا اس کو بہت تباہ کر دیا, اس انسٹیٹیوٹ کو, سیاست کو. لیکن پچھلے 40 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ متبادل قیادت لانے کے چکر میں سیاستدانوں کے منہ پر کالک ملنے کا کام جو ہے وہ لیٹ 70s سے جو شروع ہوا تھا وہ مسلسل جاری رہا, اور لیبارٹریز بنائی گئی, نئے لیڈر بنائے گئے. اور میں دیکھتا تھا نیا لیڈر آتا تھا وہ کہتا تھا شکر اللہ الحمدللہ میں سیاستدان نہیں ہوں.
یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو روایتی سیاست ہے وہ تو بہت بری، بلکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا نیشنل نیریٹو ایسا ہو، ایک اشتہار آنا شروع ہوا جس میں کہا گیا کہ ڈرٹی سیاست کو تو ہم سنبھال لیں گے، آپ اپنے بال سنبھالیں، یعنی جس کام کو آپ نے اتنا برا بنا دیا، عمران خان نے صرف اس برائی کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر اس ریسپی کے اوپر مسالہ وغیرہ زیادہ ڈال دیا ہے، تو اب ہم عمران خان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، عمران خان کبھی آج تک جتنے ٹویٹ ان کے بندے کرتے تھے بدتمیزی کے، گالم گلوچ کے، پچھلے 7-8 سالوں میں لڑکیوں کے اوپر، فیمیل جرنلسٹ کے اوپر، فیمیل سیاستدانوں کے اوپر، اور خود میاں نواز شریف کے بارے میں، آصف زرداری کے بارے میں، بلاول بھٹو کے بارے میں، مخالفین کے بارے میں، اس کے بارے میں نا کئی دفعہ عمران خان سے کہا گیا کہ آپ اس کو روکیں، اس ٹرینڈ کو، یہ واپس آپ کی طرف بھی آئے گا، آپ اس کو کنڈیم کریں۔ عمران خان نے کبھی کنڈیم نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک دو جو سینئر اینکرز تھے انہوں نے مشکل سوالات کیے عمران خان کو جب یہ وزیر اعظم تھے، تو ان کی فیملیز کی تصویریں سوشل میڈیا پہ لگا دی۔ میں اسی میں سجاد صاحب آپ کی بات کو بڑھا دوں، مجھے یاد ہے ہم کوریج کرتے تھے تو احمد اظہر نے جو ہے جب بدتمیزی کرنا شروع کی تو ہم حیران ہوئے ایک دم اسے کیا ہو گیا، تو پتا چلا کہ حماد اظہر جتنی بدتمیزی کرتا گیا اتنے اس کو عہدہ، یعنی جتنی بدتمیزی کریں گے اتنا عہدہ ملے گا، بڑا عہدہ۔ تو ابھی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ منع کرے گا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرے گا، انہوں نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی تھی جو گالم گلوچ کی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میری کور ٹیم ہے جس نے جا کے اٹیک کیا تھا، یہ جب میرے پہ کل برا وقت آئے گا انہی لوگوں نے تو کچھ کرنا، میں ان کی کیوں مذمت کروں۔ تو بیسیکلی عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو فیڈریشن ہے، پہلی تو بات ہے کہ فیڈریشن اور ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ، یہ تینوں چیزیں عمران خان کا مطمع نظر میں شامل ہی نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ایک پاپولر ووٹ لے کر آئیں اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں، وہ امام خمینی کی طرح نا، وہ ایک ایسا عہدہ تلاش کر رہے ہیں پاکستان میں جو ابھی کے سٹرکچر میں اویلیبل ہی نہیں ہے، جس میں سب کچھ ہو، جس میں وہ سب کچھ ہو، مطلب ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایسی کرسی کی تلاش میں ہے، وہ ایک ایسی کرسی کی تلاش میں ہے جو کرسی کبھی ضیاءاللہ کو میسر تھی یا مشرف کو میسر تھی، لیکن پاکستان کا ڈائنامک بڑا عجیب و غریب ہے۔ ضیاءاللہ کا بھی جہاز کریش ہوا تھا، مشرف کو بھی جانا پڑ گیا تھا۔ پاکستان میں نہ تو مطلق انانیت چلتی ہے، خواہ آپ کے پاس مکمل کنٹرول ہو، اور نہ ہی یہاں پہ ڈیموکریسی کو چلنے دیا جاتا ہے۔ جب ڈیموکریسی آتی ہے 2 سال کے بعد وہ وزیر اعظم غدار ہو جاتا ہے۔ جب ڈیموکریسی آتی ہے تو ساری پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہماری عدالتیں اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ عدالتیں جو کہ آمریت کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ 3 سال کے لیے آئین میں ترمیم کر لیں، وہ وزیر اعظم کو کٹہرے میں بلاتی ہیں اور فارغ کر دیتی ہیں۔ لیکن عمران خان پہ ہم جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل دکھائی دیتی ہے کہ وہ چاہتا ہے سارے اختیارات، وہ کہتے ہیں کہ عدالت بھی میں ہوں، ملٹری بھی میں ہوں، اور پھر میں کیبنٹ بھی میرے انڈر ہوگی، اور پھر سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ کیبنٹ سے آپ نے مجھے ایک چیز یاد کرا دی، وہ جو ایک سائن ہوا تھا جس پر کیس آپ کو یاد ہے، وہ کیبنٹ کو کہا آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اتنی آمریت تھی عمران خان کی اپنی پارٹی میں اور کابینہ میں، آمریت تو ویسے دوسرے لوگوں کی بھی ہوتی ہے لیکن اتنی اندھی آمریت نہیں تھی کہ کیبنٹ میں ایک چیز آئی ہے اور اس کا آپ کہتے ہیں آپ نے انویلپ ہی نہیں کھولنا، آپ نے اس کی ڈیٹیل ہی نہیں دیکھنی، بس آپ نے یس کر دینا ہے۔ اور یہ کتنا شرمناک واقعہ ہے، اور اس پہ ہماری عدالتیں خاموش رہیں کیونکہ اس وقت وہ فیضیاب تھے۔ اور انفارچونیٹلی جب بھی جینوئن ڈیموکریسی کی طرف آدمی پاکستان 2 قدم آگے بڑھتا ہے، سب سے پہلے عدالت رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن وہ سجاد صاحب بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس سوچ کو ختم ہونا ہوگا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سب کچھ میں ہی ہوں، مل کر۔ اب تو اگر ختم نہیں کریں گے، دیکھیں ہماری جو جس کو ریڈ لائن بولتے ہیں نا عمران خان ریڈ لائن، یار کبھی کسی پولیٹیکل ورکر نے جب پولیس چوکی کو بھی آگ لگاتا تھا یا کسی سگنل پہ جا کے یا کسی جگہ پہ روڈ بلاک کرتا تھا تو 10 دفعہ سوچا جاتا تھا ادھر سے پولیس آ جائے گی، ایسے ہی ہو جائے گا، اس کے کانسیکوینسز دیکھتے تھے لوگ، اور پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کرتے ہوئے ایک ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ لیکن یار آپ کنٹونمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے گھستے ہی پہلی ان کی پکٹ تھی وہ جو شیرپاؤ برج کراس کرتے اس کو آگ لگائی،
CSD को आग लगा दी, CSD को आग लगा दी। आप बढ़ रहे थे, किसी ने अगर रोका नहीं, उन्होंने शायद इसलिए नहीं रोका होगा कि आगे से फायर अगर डायरेक्ट फायर खोलेंगे तो बहुत सारे वाकया ना, उन्होंने शायद इस वजह से नहीं रोका होगा। लेकिन अब तो कुछ और खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सुना यह जा रहा है कि पिंडी हो यहाँ हो उनकी एक तरह से सहूलतकारी की गई है, मगर अभी और अदारे के अंदर से अगर सहूलतकारी की गई है। सजाद साहब, हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि इमरान खान की जो एक सोच है, ये सोच जिस तरह बिल्कुल जावेद फारूकी साहब ने बात की कि सियासत एक बड़ा मुकद्दस प्रोफेशन है, उस तरीके से हमें ऐसे लोगों को, क्योंकि कोई भी लीडर हो उसकी फॉलोइंग होती है, तो अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। इन्होंने बदतमीजी सिखाई पीटी। आपने अल्ताफ हुसैन की मिसाल देखी, वो कहता था स्विच ऑफ कराची बंद हो जाता था, स्विच ऑन कराची चल पड़ता था। वो भी एक बड़ा पॉपुलिस्ट लीडर था कराची का, बिल्कुल। उसकी रियलिटी को कोई चैलेंज नहीं करता, बिल्कुल। और जब ये कोई हमारे जैसा बंदा कहता था ना कि ये जिस तरह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ये माइनस हो जाएगा, तो लोग माइंड करते थे, सियासी लोग भी माइंड करते थे कि किसी को इस तरह से माइनस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था वो डिपिक्ट कर रहा था कि उसने अल्टीमेटली वो माइनस होना ही है, और आज वो कराची से माइनस है। इसी तरह ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना कि मैं अगर चाहूं तो पाकिस्तान बंद हो जाए, मैं चाहूं तो खुल जाए, ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ये एक सियासतदान का नहीं हो सकता, ये एक मिलिटेंट का हो सकता है। और मिलिटेंसी किसी भी रियासत में उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मसल्ला अफवाज के पास होता है। वो बिल्कुल जिस तरह उसके पास उसका लाइसेंस किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अगर दूसरे को देंगे तो इसी तरह और वो जो बिल्कुल नहीं, सजाद साहब जिस तरह जावेद फारूकी साहब भी बात कर रहे थे कि जंगजू और एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, सियासत तो बड़े ही वो लोग हैं। अब मियां सैफुर रहमान साहब, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कल जो कहा है वो बिल्कुल इसी तनाजुर में अगर देखा जाए, उनका कहना है कि 1 साल की इमरान खान की तकारीर उठाकर देखने सारी अवामिल मिल जाएंगे कि किस तरीके से उकसाया गया। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा, मेरे भाई ने भी कहा कि जैसे एक मुअल्लम होता है, जो लीडर होता है, और खासतौर पर जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं ना, वो ट्रेंड सेटर्स भी होते हैं, उनको बड़ी जल्दी लोग फॉलो करते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स जो है। तो वो जब ये ओए तोए या इस तरह की सारी बातें, माजरत के साथ सर एक काउंसलर भी हो ना, क्योंकि ये पॉलिटिकल सीनियर रिपोर्टर बैठे हैं, उसकी भी उनकी भी फॉलोइंग होती है, काउंसलर वो भी काबिल इज्जत है। आप गांव में एक आप दुकानदार को देख लें, दुकानदार ओपिनियन मेकर होता है, बिल्कुल होता है, जिसकी दुकान पे 100 बंदा आता है ना डेली, वो भांत की बोलियां सुन के वो मशवरे देता है लोगों को। मेरा तो अपना ताल्लुक छोटी ये लाहौर से गलियों से है, तो मुझे अंदाजा है कि वहां पे जो आप लोग भी इसी तरीके से कि ये जो गलियों में जो हमारे हेयर कटिंग सैलून जो होते हैं, बाल, वो मरकज होते हैं, वो उधर से सबसे ज्यादा मुझे खबरें मिलती हैं, तरह की बातचीत होती है। इसीलिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा सजाद साहब ने कि जो लीडर होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। देखिए आम आदमी को थोड़ी सी माफी आप ये दे सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता। सही, जिस लीडर ने एक बात करनी है, मसलन मैंने देखा कि बाहर की कंट्री से लोग आते हैं ना, तो उन्हें अंदर की स्टोरी हमारे नहीं पता, वो कहते हैं यार इज ए वेरी पॉपुलर लीडर और आवाम उससे बड़ी चाहती है। मैंने कहा जी वो चाहने वाली बात नहीं है, उन्होंने कुछ इस तरह का एक शहर उन्होंने एक वेव सी बना दी है, और के लोग समझते कि बस या इमरान खान या कुछ भी नहीं। मतलब वो जो आप पहले बात करते थे कि इमेजिनेशन, सारे लोग नहीं, हाँ, ये इमेजिनेशन, वही मैं कहता हूँ कि इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जब हम रहेंगे, हीरोइज्म और पॉलिटिक्स में फर्क है सर। हाँ बिल्कुल, ये जंगजू वाली बात बड़ी अच्छी की गई कि आप देखें ना कि सियासत में सब्र, तहम्मुल और एडजस्टमेंट के साथ सबको लेकर करनी पड़ती हैं कि बहुत सी बातें आपने लोगों की दूसरों की सुननी है, बहुत सी बातें आपने मनानी है। ये परसुएशन का काम है, आपने मना के चलना, आगे कंसेंसस के साथ चलना है। और ये नहीं, अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि मजलिस शूरा का क्या कंसेप्ट है या इस्लाम का जो शूराई निज़ाम है वो ये कंसेप्ट है ना, डेमोक्रेसी भी जिसे कहा जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जैसे अभी सजाद साहब ने कहा ना कि हमारे माइंड सेट ज्यादातर डिक्टेटोरियल ही रहे हैं। हम लोग इक़्तिदार में आते ही इसलिए हैं कि हम हाकम बन जाए, लोग महकूम हो जाएं। अच्छा, जितना मजा किसी को डराने का आता है उतना किसी और चीज का नहीं आता कि लोग मुझसे डरते हैं। यही हमारे अदालती कुछ ओहदेदार हैं, वो भी इस नशे में रहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे कुछ और ओहदेदार हैं, सियासत की बात, हमारे कुछ साथी भी ऐसे हैं जी हमसे लोग डरते हैं। इसी में एक ऐड कर लें, कल निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर साहब ने कहा कि दहशतगर्द जो है वो जमान पार्क में, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया जी।
اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو بھی واقعہ لوٹ اینڈ آرسن ہوا ہے اس میں ٹرینڈ لوگ یقیناً ہیں، اور ٹرینڈ لوگ جو ہیں آپ زمان پارک کے واقعے سے دیکھ لیں، ان کے خان صاحب کے تعلقات تو ہیں، خان صاحب کی انکلینیشن یا دوستیاں ہیں ایسے لوگوں سے، لیکن ان کا یعنی جیسے انہوں نے کچھ لوگوں کو سیٹل کرایا یہاں لائے وہ، لیکن یہ آپ بات یہ اتنی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ خام خواہ کا ہم چھڑ جائے گی کہ تحریک طالبان پاکستان نے جی جو فتوحات حاصل کی ہیں، فتوحات انورٹڈ کامات، اس میں مارا تو نہتے مسلمان کوئی ہے نا۔ ابھی 9 مئی کے واقعے کی بات کر لیتے ہیں نا میاں صاحب، تو اس میں جس طریقے سے عامر میر صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم بھی دے دیا، اور ہم نے دیکھا کہ راستے بھی اب تھوڑے سے مطلب مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وہ ظاہری بات ہے زمان پارک سے شرارتیں تو ہوتی رہی ہیں نا، جب پولیس یہاں پر آئی تھی تو ہم یہاں پر پلاننگ ہوتی ہے، پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے تھے، وہ عام بندہ تو نہیں کام کر سکتا، نہیں یہاں وہاں پہ پلاننگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ پلاٹنگ کرتے ہیں کہ جی آج ہم نے وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں ڈرانا کسی کو، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، کیونکہ انہوں نے بات تو وہی ہوگی نا کہ سیاست تو وہ کر ہی نہیں رہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ریاست گر جائے، ملک گر جائے، تباہ ہو جائے، خان صاحب اقتدار میں آ جائے، جیسے اب الیکشن کی بھی ایک خواہش ان کی جو ہے کیا الیکشن کے ساتھ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے ملک کی ترقی کا؟ کوئی روڈ میپ ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیلیور بھی تو کرنا ہے نا، یہ صرف ایک نشہ لینا ہے کہ جی میں وہی بات بیٹھ گیا وہ سجاد صاحب والی بات کہ میں سپریمو بن جاؤں، وہی بات نظر آتی ہے کہ میاں صاحب اس میں نظر آتی ہے کہ پنجاب میں کیونکہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھے یا وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں تھے تو اسمبلیاں تحلیل کر دی، اپنی مرضی سے کی نا، اپنی مرضی سے کی، وہ پھر بات ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے معصوم سے دوست ہیں، وہ جرنلسٹ ہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، سمجھ جائیں گے، وہ یوٹیوبر بھی ہیں، تو ان کو یوٹیوبرز کو بڑا بلاتے ہیں نا عمران خان، انہوں نے کہا خان صاحب ایک بات بتائیں کہ اتنے اربوں روپیہ خرچ کے آپ واپس پھر انہیں اسمبلی میں چلیں گے جس میں پہلے اکثریت تھی آپ کی، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، یعنی یہ بھی وہ ہی از پلینگ فن، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ فن کے لیے کر رہے ہیں، امیوزمنٹ ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک ہے کہ ایک طبقہ ہے، مطلب شہباز شریف کو آپ ایک ماڈل بنا لیں، سامنے رکھ لیں، ان سے بھی کچھ ہوئی ہوں گی، مسٹیکس ہوتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کام کریں اور کام کریں، جب کام کریں گے تو کوئی اس میں خرابیاں بھی دور ہو جائیں گی، وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بھی یقین نہیں رکھتے، ریزلٹس آ جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مجھے یاد پڑتا ہے میں چائنا گیا، ان کی نرنگکو ریلوے کارپوریشن میں گئے، انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں ایک پارٹی نے 22 مہینے ہمارا پروجیکٹ ہی سارا ڈیلے کرا دیا، اور آپ کے یہاں پہ یہ جو اورنج ٹرین کا تھا، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں جی آپ کی ریاست کے اندر ایک کوہیزونیس ہی نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، کہ ریاست کوئی فیصلہ کرتی ہے یا کبھی عدلیہ اسکریپ کر دیتی ہے، یا کوئی لیڈر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے جی اس کو ختم کر دے، تو یعنی آپ نے بڑا سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، پروجیکٹ لیٹ کرا دی، انٹرنیشنل گڈ ول تو آپ کی ویسے ہی ختم ہوگی، میں نے کہا پروجیکٹ لیٹ کرا دیا۔ اچھا جاوید فاروقی صاحب، پہلے تو وزیر اعظم کی اگر ہم بات پہ ڈسکشن کریں کہ وہ کہتے ہیں 1 سال کی تقاریر، اچھا اس بات میں اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ جب سے حکومت پی ڈی ایم کی بنی تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، اور عمران خان نے پہلے الفاظ جو کہے کہ وہ یہ کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ڈیفالٹ سے بچا لیا گیا پی ڈی ایم نے، اب ظاہری بات ہے سخت فیصلے کرنے پڑ گئے، اس کے بعد کبھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا، پھر جس طرح کی تقاریر وہ کرتے تھے، وہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ وہ کوئی بتا دے کہ فیملی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا عمران خان کی تقاریر دیکھی جا سکتی ہیں، بچوں کو یہ تعلیم و تربیت دی جا سکتی ہے کہ جلاؤ گھراؤ اور مار دو کسی کو؟ کل نا ان کی پارٹی کے بہت ہی سینئر لیڈر جو پرانے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور علیحدگی کا اعلان کیا، انہوں نے ایک بات کی اس میں سے بہت اچھی تھی، عامر کیانی، جی عامر کیانی نے بالکل، انہوں نے کہا کہ کم بولنا بڑی اچھی بات ہے، یعنی یہ بندہ، اچھا مجھے تب سمجھ آئی کہ عامر کیانی نے کہا میں پچھلے 2 ماہ سے زمان پارک نہیں گیا، تب مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ 2 ماہ سے زمان پارک کیوں نہیں جا سکے، کیوں کہ اس طرح کی سیانی عقل بندی کی کوئی فہم و فراست کی بات کرنے والے ایک بندے کی وہاں پر جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو جو انہیں اس طرح کی بات سمجھاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اور ابھی سجاد جو بات کر رہے تھے کہ ان کی میٹنگز کے اندر یہ ہوتا ہے یا ہوتا تھا کہ جو بندہ زیادہ لاؤڈلی کسی کو گالی نہیں دیتا تھا اس کو باقاعدہ وہاں پر ڈسکریج کیا جاتا تھا،
اور اسے نظر انداز کر کے اور وہ پھر اپنی سروائیول کے لیے اور زیادہ رپورٹنگ کے دوران لوگ دیکھیں میں جس طرح بابل کو اور زیادہ انرجی سے وہ اپنی اگریسونیس جو تھا وہ شو کرتا تھا. سو بات پھر وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک کلچر جو ہے نا متعارف کرایا ذہن سازی کی. ذہن سازی کی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہر 10-15 سال کے بعد نا عمر ایک آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے جس میں آپ کوئی نیا نیریٹو, نئی سوچ اپنی قوم کو, یا اس دوران جو نئی جنریشن آپ کی سامنے آ رہی ہے, میدان عمل میں آ رہی ہے, آپ ان کو لے کر چلتے ہیں, کوئی نئی بات جو ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹائم. لیکن ایک وقت میں پچھلے 40 سال سے جو ہمارے ساتھ جو بدقسمتی ہو رہی ہے وہ ایک وقت میں آیا یہ کہ ہماری جو اس وقت کی نئی جنریشن تھی اسے 10 سال مسلسل ایسے ملے کہ انہیں کہا گیا کہ افغان جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ادھر لگا دیا. ہم نے مدرسے بھرنے شروع کر دیے. ہم نے جو فارمل ایجوکیشن تھی اس کی بجائے مدرسوں میں بچوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا, اور وہاں سے آپ نے جہادی جو ہے وہ فیکٹریاں لگ گئی جہادیوں کی, ایک بڑی جنریشن, اور پورا ایک مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا. ہم نے وہ بھگتا پھر بعد میں. اس کے بعد پھر اب یہ ایک موقع آیا جس کے اندر یہ خان صاحب کو, انفیکٹ یہ خان صاحب جو ہے نا یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ریئیکشن کی پالیٹکس یا ریئیکشن ایک کریٹ کیا گیا, یہ ایک رد عمل کریٹ کیا گیا. یہ اس سیاست کا ایک جو چل رہی تھی سیاست اس کا ایک رد عمل. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو اسے یہ کہا گیا کہ حالانکہ وہ ایک بہت ہی بڑا ایک عمرانی معاہدہ تھا, اور عمرانی معاہدے کسی سوسائٹی کے اندر ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے. اس میں آپ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے, ہم نے آپ کے ساتھ لین دین کیا کرنا ہے, آپ اپنے قوانین بناتے ہیں. عمران نہیں ہے ویسے, ہاں اس میں عمران نہیں تھے نا, اس لیے اس میں شامل نہیں ہوئے. ٹھیک. اچھا, اس کو انہوں نے گالی بنا دیا کہ یہ جناب یہ تو مکمکہ کا ایگریمنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا, اس کی ضد میں حالانکہ آپ ہی بات کر رہے تھے نا کہ 60 سال سے اوپر کے جو پولیٹیشینز ہیں اب میچورٹی آ گئی نا اتنے زیادہ, اگر آپ وہ میرا ان کا سرکل ریورس ہو گیا. ریورس ہو. اچھا, بندہ سیکھ گئے نا سر, یہ اس پالیٹکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بندہ بھی تو اسی ایج کا ہی لایا گیا نا, لیکن انہوں نے اینگری ینگ مین جو ہے 70 سال کی عمر میں یہ کیا. اب دیکھیں کہ جو یہ 9 مئی جو ہوا ہے, یہ 9 مئی سے پہلے یہ ایک دم نہیں ہو گیا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جب سے یہ مقدمات ہوئے ہیں ابھی جو ریسنٹلی پچھلے 1-1.5 مہینے کی آپ اگر دیکھ لیں تو آپ نے وہاں پر صرف وارنٹ جو ہیں وہ اس کا جو وہ سرو کروانے کے لیے وہاں پر زمان پارک میں آپ نے کوئی تقریباً 400-500 سپاہی زخمی کروایا ہے, پولیس سینئر آفیسر. یعنی مجھے اس دن حیرت ہوئی کہ جب وہ پولیس والے جو تھے وہ پلے کارڈ اٹھا کر لے جا رہے تھے, اس کے اوپر وہ جو تھے عدالت کے جو سمن تھے وہ لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کہ ہم اس کے لیے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ پیسفل کیا ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں کو آپ نے ڈنڈوں کے بجائے ان کے اوپر پیٹرول بم پھینک دیے. اور پیٹرول بم, ہم مطلب آپ لوگ سینئر جرنلسٹ ہیں سارے, کسی نے ٹرم سنی تھی پیٹرول بم کے؟ یہ تو لاہور شہر میں بستے ہوئے شہروں میں نہیں سنی تھی, ہاں وہاں سنی تھی کہیں جہاں کوئی غاروں میں کوئی لڑائیاں جھگڑے, جہاں کوئی گوریلا وار ہو رہی ہے, گوریلا وار وہاں پر. تو یہ عامر میر صاحب نے متعارف کرا دی. عامر میر صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اتنے جنگجو ہیں, تو یہ جس قسم کا ریئیکشن آیا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہاں پر یہ کام جو ہے وہ ٹرینڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں. پیٹرول بم کسی عام آدمی کو بنانا آتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے پیٹرول ڈال رہے ہیں, کہاں. پیپلز پارٹی آپ کور کرتے رہے, پی ایم ایل این, آپ مجھے بتائیں نا ان کے ورکرز, کیونکہ ہم نے بھی احتجاج کور کیے ہوئے ہیں. سجاد صاحب یار زیادہ زیادہ یہی دیکھا ہے کہ یہ بٹے بس زیادہ, ہاں زیادہ یہ ہو گیا, یہ تل کلامی ہوگی, ہاتھا پائی ہوگی, لیکن یہ تو کہاں. اور پھر بعد میں انہوں نے کمر کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھا ہے ان ورکروں کو, اور دوبارہ سے جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر وہ پھر پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ڈیوٹی لڑائی ہوگی, ووٹ بھگتا رہے ہیں. یہ ہے ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس طرح سے, لیکن یہ تو بالکل بھی کوئی سیاسی انداز نہیں ہے. اور عامر میر صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے کہ یہاں پر ٹرینڈ لوگ ہوں گے. جو سٹائل جو دیکھا گیا ہے پچھلے 1.5-2 ماہ میں, وہ سٹائل تو نارمل نہیں ہے. الٹیمیٹم بھی دیا ہے ساتھ نا کہ بس اتنے 24 گھنٹے میں سے کافی گھنٹے میں 12 گھنٹے گزر بھی گئے شاید. جی ہاں جی, اور اس میں بھی وہ بھی پھر اس کو کنڈیشنل لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا کوئی 35-40 بندے بھیج دیں, وہ ہم اندر سے سارا سرچ کروا دیتے ہیں آپ کو. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر 35-40 بندے جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے اس میں پتہ نہیں ان 40 بندوں کا کیا حال ہو جب وہ واپس آئیں. سر پولیس کے سینئر آفیسرز کو جو مارا وہ آپ نے دیکھا نا, جاوید فاروقی صاحب, اور کس طریقے سے ان کا ڈی آئی جی صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی. اور بڑا یہ خان صاحب کا جو سٹائل ہے, جو انداز ہے,
وہ قطعی طور پر بھی سیاسی نہیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہیں کافی مشکل میں چلے گئے ہیں. اور بلکہ میں تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ وہی مشکل میں نہیں گئے, پوری کی پوری پالیٹکس مشکل پوری کی پوری پالیٹکس سجاد صاحب, جاوید فاروقی صاحب کے مطابق, اور کافی حد تک بات درست ہے کہ مشکل میں چلی گئی ہے. لیکن پالیٹکس کے جو اینٹی پالیٹکس لوگ تھے وہ بھی مشکل میں چلے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ جو فوج تیار کی گئی تھی نا ایک نوجوانوں کی, کہ جو جس کو 5th جنریشن وار کے سپائی کہا جاتا تھا, کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بلیم کرتے تھے کہ یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں بات کرتے ہیں, اور یہ جو آج پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کو رگیدا جاتا تھا, وہی نوجوان اب سیدھے ہماری حساس اداروں کی طرف ہو گئے. وہ عمران خان وہ چند لوگ نا, آپ نہیں, آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ بہت بڑی تعداد ہے اور وہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں, اور باہر بیٹھے لوگ. آپ کو پہلی دفعہ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایکس سروس مین باہر بیٹھے یوٹیوبز پہ پاکستان کی ملٹری کے اندر تقسیم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ساری مشکل میں یہ سوسائٹی, اس سوسائٹی میں آج کی ڈیٹ میں سیاست بھی مشکل میں ہے, اور جو سیاست کے مخالف لڑے تھے. اسی میں ایڈ کریں کہ اگر دیکھیں پی ڈی ایم جو 13 مختلف جماعتیں, کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی کور کرتے رہے, پی ایم ایل این کو بھی, اور اس طرح دیگر یہ مختلف نظریات کی جماعتیں, لیکن ملک کے لیے جب یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا, اچھی چیزیں بھی تو موجود ہیں یہاں. ہاں, لیکن دیر آئے درست آئے کہا جا سکتا ہے. یہ اگر اکٹھی ہوتی نا جینوئنلی تو عمران خان کا فنومینا ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا تھا. یہ جناب انہوں نے سیکھا ہے, وقت کے ساتھ سیکھا ہے, اور اس وقت سیکھا ہے جب ان کے ہاتھ میں اتنے کارڈز نہیں رہے جتنے تھے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, 18ویں ترمیم ہوئی تھی, اس کے بعد ایک پورا موقع تھا ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس کہ ایک ڈیموکرائٹائزیشن کے لیے نئی قانون سازی کی جاتی. انفارچونیٹلی 18ویں ترمیم کے بعد میاں نواز شریف کی پارٹی کے پاس 5 سال رہے. ان 5 سالوں میں نئی لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی, اور ان 5 سالوں میں ہی عمران خان کا ہوا جو ہے وہ بنایا گیا تھا, اور اس وقت پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی تھی میاں نواز شریف کی. سجاد صاحب اسی پر بات آ جاتی ہے کہ ان جماعتوں نے شاید پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اتنا یقین نہیں رکھتے تھے. اب اس 2013 سے 18 کی بات جس کی آپ کر رہے ہیں نا, تو اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 2 بڑے چیلنجز تھے, دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ. وہ اس میں لگے رہے. اگر عمران خان کی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وہ دونوں چیزیں اپنی جگہ تھیں, اس میں میاں نواز شریف کو فل مارکس دینے چاہیے. جیسے لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے کنٹرول کیا, اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کے دہشت گردی کو بھی, اور دہشت گردی کو بھی ہم نے کوئی 20 سال کے بعد تو کاؤنٹر کیا. پہلے اپنی گلیوں میں خون بہنے دیا گیا. جیسے ابھی عمران خان کو اب یاد آ رہا ہے جب وہ ایک ایسی مینس بن گیا ہے کہ اب اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش. ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ ہم پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہنے دیتے ہیں اور پھر جا کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. خیر, وہ جو عامر میر صاحب والی بات ہے نا, وہ بالکل درست بات ہے. کل میں رپورٹرز کو دیکھ رہا تھا جو زمان پار کو کور کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کچھ رپورٹرز کو اپنا کمپاؤنڈ دکھایا. مجھے یہ بتائیں, بندے ہیں سارے 30 35 40, اور زمان پارک کتنا بڑا, زمان پارک کے ارد گرد سارے عمران خان صاحب کے رشتہ داروں کے گھر ہیں وہاں پہ. 35 40 بندے 3 کمروں میں یا ایک چھت پہ رہ سکتے ہیں, تو وہ کیوں عمران خان اپنے گھر میں رکھیں گے؟ وہ ان کی ضرورت جب پڑتی ہے تو وہ آ جاتے تھے گیٹ پہ. آپ کو یاد ہوگا. اچھا, اور سامنے فرنٹ پہ جو پارک ہے وہاں پہ رات بھی رپورٹ کیا گیا کہ نان پنجابی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, اور ان کی تعداد 15-20 تو ان کی تعداد بھی تھی, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی طرح وہ لوگ ہیں, ان کو انہوں نے چھپایا ہوا ہوگا. وہاں کئی گھروں میں تہہ خانے بھی ہیں. پولیس کے پاس 2 کال ٹریس اور جیو فینسنگ, ان دونوں میں آتا ہے کہ جو لوگ وانٹیڈ ہیں وہ اسی ایریا میں, اسی لیے اس ایریا کو کرٹیل کیا گیا. اب وہ ایک خالص کرمنل کی طرح نا ان کو چھپایا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب اپنے گھر کا سین دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک ڈسپینسری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن وہ بندے وہاں سے نکلیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا, وہ بندے پکڑے جائیں گے, لیکن مشکل سے پکڑے جائیں گے کیونکہ ان کو فی الحال چھپایا گیا اور وہ ٹرینڈ بھی ہیں. سجاد صاحب جب زمان پاک پہ آئی تھی نا پولیس, اور صرف وارنٹ کے حوالے سے, تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ مقامی لوگ
سارے چلے گئے تھے کیونکہ میری وہاں کے متعلقہ سارے دوست ہیں بیٹ رپورٹرز جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو کوریج کر رہے ہوتے ہیں یا جرنلسٹ، تو آپس میں ہم سب کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو میں نے وہاں پہ گیا اور پوچھا دوستوں سے، تو وہ سارے جرنلسٹ کے ایک ہی الفاظ تھے کہ مقامی بندہ کوئی، یہ میں آپ کو دوستوں کے نام آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں جو کور کر رہے ہیں، وہ سب کی متفقہ رائے تھی کہ مقامی بندے نہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں اب تہ خانے کو تو بہتر جانتے ہیں، یہ جو زمان پارک کے رہائشی ہیں، لیکن گھر تو ہیں آپس میں وہاں پہ کنیکٹ. اور عمر میں آپ کو بتاؤں، جس دن انہوں نے ڈور کریش کیا تھا نا پولیس نے زمان پارک کا، اس دن کی رپورٹنگ یہ تھی کہ پولیس، وہ میں بالکل ایک رپورٹر صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ رابطے میں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں کہا جی ہوں پولیس وڑ گئی اندر، یکدم کوئی تقریباً 100-150 لوگ ایسے آئے جو کہ ٹرینڈ لوگ تھے اور ان کے ہاتھوں میں آٹومیٹک ویپنز تھے. انہوں نے آئے بالکل ایسے مجھے اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جن کی تلاش ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کو، اور وہ مستقل ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ. علی امین گنڈا پور کے وہ بندے ہیں اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں. ان کا سرگنا کا نام بھی بتا رہے ہیں پھر آپ. ہاں بالکل. اور وہ لوگ ایگزیکٹلی وہی لوگ تھے جو لیڈ کر رہے تھے ان سارے واقعات میں، جن کی فوٹیجز موجود ہیں. یہ کسی عام شہری کا شرپسندی والا کام اتنا. اور جو آپ نے پیٹرول بمز کی بات کی اور دوسری باتیں کی، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ گوریلا وارز میں آج تک فلسطین میں آپ نے دیکھا غلیل سے وہ کرتے ہیں، وہ ساری آپ نے کشمیر میں دیکھا وہ غلیل سے اور فلانی وہ پتھراؤ سے کرتے ہیں. ان کے پاس بھی یہ والا آئیڈیا نہیں دیکھا آپ نے، یہ جو پیٹرول بم والا. تو یہ بہت بدقسم تھی. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا اسٹیٹ کے ساتھ لڑنے کا عمران خان صاحب نے، لیکن ان کو یہ نہیں علم کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ وہ ان کی فزیکل اپنی جان بھی جو ہے وہ رائے گاں جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاپولسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے نا جس کی ابھی بات کر رہے تھے، وہ بہت کم ہوتا ہے. ونس ان اے بلو مون کہ ایک پاپولر لیڈر ہے وہ قوم کے لیے بھی کچھ کرے گا. انڈیا نے جو سب سے بڑی اقتصادی ترقی کی ہے اس وقت کی ہے جب راجیو گاندھی مرڈر ہوا. اس کے بعد جو پرائم منسٹر آئے ان کے ناموں کا بھی لوگوں کو اب پتہ نہیں ہے. منموہن سنگھ واز ناٹ اے پولیٹیشین، ہی واز ٹیکنوکریٹ. سونیا گاندھی نے اس کو 2 ٹرمز دی اور اس نے انڈیا کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر کے رکھ دیا. لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس ہی کریں گے. ہمارے مطلب یہ نہیں ہے کہ پاپولر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاپولیرٹی ایک حسن ہے. میاں صاحب ون لائنر بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حالات سے نکلا جا سکتا ہے اور اب پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے یا اس طرح کی بدمزگی بدتمیزی کو روکا جا سکتا ہے؟ ون لائنر نہیں دیکھیں جی، اسٹیٹ کو اسرٹ کرنا پڑے گا کسی بھی طور پہ، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کسی بھی طور پہ. پوری سوسائٹی اور میں سمجھتا ہوں میڈیا میں بھی جو سین وائسز ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں ریاست کو اس معاملے میں کہ جو لوگ اس حد تک آپ کی سلامتی کو کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ کو ٹیریفائی کر رہے ہیں ملک کو، عوام ایک خوف کی کیفیت میں بالکل، اور وہ ان کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں کرتا. بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا. جی جاوید فاروقی صاحب دیکھیں، ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں پر مرض جو ہوتا ہے نا وہ ایک فزیشین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فزیشین اس کا علاج کر رہے، گولی دے دے، انجیکشن دے دے. ایک وقت آتا ہے وہ پھر سرجن کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ جو ایک خاص پورشن ہے، اتنا میں مجموعی طور پر بات نہیں کرتا، خاص ایک پورشن ہے وہاں پر تو بالکل اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈائریکٹلی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ نے جس طرح سے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے اس میں تو قطعاً 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. ہاں البتہ سیاست ایک ارتقائی عمل ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اور اس کے اندر جو دانشمند طبقہ ہے اس کو ایک موقع فراہم کیا جانا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آئیں اور ایک جنگجو پارٹی کی بجائے ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل میں اسے لایا جائے. جنگجو پارٹی کی بجائے ایک پولیٹیکل پارٹی بنایا جائے. جاوید فاروقی صاحب کے کہنے ون لائنر دے دیں آپ. ہاں بالکل، اگر پی ٹی آئی نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو جنگجوانہ ایکٹیویٹی سے نکلنا پڑے گا، مین سٹریم شریفانہ سیاست کرنی پڑے گی، ورنہ ان کا انجام الطاف حسین ہے. بالکل. یہاں پہ بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب آپ کا. بہت ہی اچھی ڈسکشن جو ہے وہ موجودہ حالات کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کی، اور بالکل بات درست ہے کہ شر پسند عناصروں کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور پاکستان کی بقا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اسی حوالے سے شر پسند عناصر کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے
دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.